सूरत इब्राहिम आयत नंबर 28। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। क्या तूने उन लोगों को की तरफ नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा। जहन्नम यस्लौनहा व बिअसल करार, वो इसमें दाखिल होंगे जहन्नुम के अंदर और वो बुरा ठिकाना है उसके लिए। यहाँ मुखातिब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है, लेकिन दर हकीकत कुफार मक्का की हालत पर अजहार ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने उनकी हालत इज़हार पर रहम खाते हुए मोहम्मद को नबी बनाकर भेजा। हालत इज़हार पर रहम खाने से क्या मुराद है कि कुफार मक्का की हालत जो थी वो दीन से बहुत दूर हो चुके थे, इस्लाम उनके अंदर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके पर जो हज़रत ईसा दीन लेकर आए थे, जो हज़रत मूसा दीन लेकर आए थे, तो उसके कोई आसार बाकी नज़र नहीं आते थे। यानी वो दुनियादार लोग हो गए थे। जब दुनियादार बंदा होता है ना, तो उसको कोई मोमिन बंदा देखता है तो उसकी हालत इज़हार पे उसको क्या आता है, तरस आता है कि देखो तो सही, ना इसको नमाजों की फ़िक्र है, ना इनको दीन की फ़िक्र है, ना इनको दूसरी चीज़ों की फ़िक्र है। तो इसी तरह हालत इज़हार पर रहम खाते हुए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। क्यों भेजा? तो इस नेमत पर उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर मुखातिब तो नबी को किया है, लेकिन दर हकीकत कुफार मक्का की हालत इज़हार के हवाले से बात की जा रही है। क्या तूने ए नबी इन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया। उन पर नेमत कौन सी थी कि नबी को नबी बनाकर भेजा गया। ये बहुत बड़ी नेमत है कि किसी के पास नबी आ जाए, और इस नेमत को उन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री का इजहार किया। उन्होंने किस तरह से नाशुक्री का इजहार किया कि दीन इस्लाम पर ईमान लाने की बजाय इनकार कर दिया, रिसालत का इनकार कर दिया, नबी को नबी मानने से इनकार कर दिया, किताब को किताब मानने से इनकार कर दिया। और सरदारान कुरैश खुद तो डूबे ही थे, लेकिन अपने साथ साथ अपनी कौम को भी डुबा गए। यानी ये जो बात है वहल्लू कौमुहुम दारुल बवार, कि वो अपनी कौम को भी हलाकत के घर में ला उतारा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक सरदार इस्लाम को कबूल करता है तो पूरी कौम इस्लाम को कबूल कर लेती है। अगर सरदार इस्लाम को कबूल ना करे तो कौम भी इस्लाम को कबूल नहीं करती। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन गरीबों का इस्लाम लाने का मंबा या इनकी वजह जो थी उनके सरदार थे। अगर सरदार इस्लाम को कबूल कर लेता तो ऑटोमेटिकली वो कौम भी उसकी इसकी अतात में आ जाती। तो अब उसने खुद तो डूबे ही डूबे जहन्नुम की तरफ गए ही गए, लेकिन अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत वाले यानी जहन्नुम के घर में जा उतारा, और वो उसमें सारे के सारे दाखिल होंगे और वो उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना होगा। यानी अल्लाह ताला ने इन काफिरों को धमकी दी कि दुनिया की लज्जतों से खूब लुत्फ अंदोज हो जाओ, आखिरकार तुम्हारा ठिकाना क्या है, जहन्नुम। यानी दुनिया की नेमतों से कब तक लुत्फ अंदोज होंगे हम? आज है तो कल नहीं है, कल नहीं है तो परसों नहीं है, जिंदगी तो अचानक ही खत्म हो जाएगी। तो फिर ये लज्जतें यहीं पर ही रह जाएंगी। लेकिन आखिरत के लिए अगर तैयारी की होगी तो हमारी आखिरत के लिए तैयारी की हुई हमारे लिए फायदे का बाइस बन जाएगी और हमारी रूह को जन्नत के बागों में ले जाया जाएगा, और जब दोबारा हमें उठाया जाएगा तो हमें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर हम भी दुनिया की लज्जतों में डूब गए तो अल्लाह हमें भी यही बात कह रहा है कि तुमने दुनिया की लज्जतों की खातिर अपनी आखिरत को तबाह कर दिया और अपने आप को हलाकत में डालकर जहन्नुम अपना ठिकाना बना लिया, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है, कोई अच्छा ठिकाना नहीं है। अब ये जो नेमत है, इस नेमत का जिक्र यानी नबी का आना सबसे बड़ी नेमत। जैसे हम कहते हैं कि किसी के पास खाना नहीं है, खाना आ जाए तो क्या कहेगा, शुक्र है अल्लाह का कि इसने मुझे खाना दे दिया। किसी के पास माल नहीं है, वो माल आ जाए तो वो शुक्र पड़ता है। तो जिसके पास दीन इस्लाम की नेमत को उतारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को भेज दिया हो कि जाओ इनको बताओ इस्लाम क्या है, दीन क्या है, तो ये उनके पास सबसे बड़ी नेमत थी जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, उसको इनकार कर दिया। यानी जैसे हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर होता है, खाना बना हुआ है लेकिन हमने क्या करना, हमने नहीं खाना, हमें अच्छा नहीं लगता, हमने क्या किया, ठुकरा दिया। उन्हें भी नबी पसंद ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि उन्होंने आते ही कहा कि तुम्हारा वाजदाद का जो दीन था वो ठीक नहीं था। उन्हें ये बातें अच्छी भी नहीं लगी, उन्होंने उसको ठुकरा दिया और अपनी मर्जी से अपने दीन को खुद ही जो था वो लेकर चल पड़े। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में कुफार मक्का से को मुराद किया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री की थी।
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے اسے گمراہ کریں لوگوں کو۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو تم تھوڑا سا، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہی ہے۔ اس آیت میں بھی کفار کے سرداروں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے ساتھ بہت سے شریک بنا لیے تھے، یعنی بت رکھے ہوئے تھے 360، ایک بت بھی نہیں ہے، کتنے ہیں، 360 بت بنا لیے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی اونٹنیاں، مختلف قسم کی گائیں، ان کو بھی اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے نہ ان کا دودھ پینا ہے، نہ ان کی چیزیں کھانی ہے، اب یہ کیا ہو گئی ہیں، متبرک ہو گئی ہیں ہمارے لیے۔ تو یعنی مختلف قسم کی چیزوں کو اور مختلف معاملات کو کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی بہت سے شریک بنا رکھے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کو انہی میں الجھائے رکھیں۔ اب جب ایک دیکھیں معاشرے کے اندر ہم کسی کو دین بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں تو ایسے کہہ رہا ہے، فلاں مولوی ایسا کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کہہ رہا ہے، اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہو گیا، ان باتوں میں الجھ گئے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یعنی ایک سے زیادہ باتیں جب ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ الجھ جاتا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہے، اس کی ٹھیک ہے، اس کی جب ایک سے زیادہ خدا بنا لیے انہوں نے تو الجھ گئے اس میں کہ پتہ نہیں یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو انکار کیا تھا، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ شاید کہ یہ میرے رب ہے، الجھ گئے نا کہ پتہ نہیں رب میرا کون ہے، پھر انکار کیا کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، انہیں اللہ نے سمجھ دے دی۔ لیکن کفار مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کو الجھانے کے لیے، اب پتہ چلا انہوں نے اپنی قوم کو الجھانے کے لیے ایسی باتیں کی، خود وہ کیا تھے، سمجھدار تھے، خود انہیں پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عالموں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی عوام کو شعور نہیں دیتے، عوام کو انہی باتوں میں لگا دیتے ہیں، اور عوام کیا کہتی ہے، پھر عالم کو پتہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ عالم کو پتہ ہوتا ہے، ساری باتیں اسے پتہ ہوتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تاکہ ہمارے پیروکار بہت سارے ہوں، ہمیں بھی یہ گدی ملی رہے، ہمیں بھی یہ جگہ ملی رہے، تاکہ ہمارے بھی مرید بن کر یہ ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کفار مکہ کے سرداروں نے بھی اپنی قوم کو الجھانے کے لیے اللہ کے ساتھ کئی معبود بنا لیے تھے تاکہ وہ انہیں اللہ کی طرف آنے سے روک سکیں۔ اس طرح وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے توحید کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ولیوں سے محبت کس کو نہیں ہوتی، سب کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جاہل لوگ ان سے محبت کے اظہار کا طریقہ ان کی پوجا سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ کسی نیک بندے کو دیکھیں تو اس کی محبت آپ کے دل میں تو آ جائے گی نا کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ اچھا لگتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی محبت کا اظہار پوجا پاٹ میں شروع ہو جائے، چومنے چاٹنے میں شروع ہو جائے، ان کے سامنے سجدہ کرنے میں شروع ہو جائے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یعنی لوگ اولیاء اللہ کے آگے کیا کرتے ہیں، جا کر سجدے بھی کر رہے ہیں، یہ قبروں میں کون پڑے ہیں، بھی اولیاء اللہ پڑے ہیں، اب ان کو سجدہ بھی جائز ہے، ان سے مانگنا بھی جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ محبت کا اظہار یہ نہیں ہے، محبت کا اظہار ایک الگ طریقہ ہے، لیکن محبت کے اظہار میں پوجا پاٹ یا پھر معبودیت کی بانی یعنی عبادت والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کہ جو عبادت کے طریقے ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور یہ پوجا پاٹ اور یہ ساری چیزیں کون ان کو سکھاتا ہے، ان کے بزرگ ان کو یہی سکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ان کے آگے جھکنا ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جاتا ہے اور کوئی اٹھ کے ان کو ادب سے سلام نہ کرے تو گھر والے کیا کہتے ہیں، اٹھی کیوں نہیں تھی، جھکی کیوں نہیں تھی، ان سے پیار کیوں نہیں لیا تھا، ڈانٹ پڑتی ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہمیں کون سکھا رہا ہے، ہمارے بزرگ، ٹھیک ہے نا۔ اسلام میں کیا سکھا رہا ہے کہ اگرچہ تم خود سے کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کوئی منع نہیں، اگر کوئی دوسرا چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کھڑا ہوا جائے تو یہ غلط ہے، نہیں کسی کے آگے جھکنا میں۔ ہاں پیار لینے کے لیے اگر ان کا ہاتھ آپ کے سر تک نہیں آتا تو پھر تھوڑا سا ان کی طرف اپنے سر کو لے جانا ہے کہ تاکہ وہ ہمارے سر پہ پیار دے سکیں بس، اور وہ بھی محرم ہو نہ محرم نہ ہو، یعنی چچا ہے تو محرم ہے، پھپھا ہے تو نہ محرم ہے۔ اب پھپھے سے پیار نہیں لے سکتے سر پہ، خالوں سے بھی سر پہ پیار نہیں لے سکتے۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ تو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اب ان کو ہم نے سلام کیا تو سلام کے ساتھ دوسری بات یہی آتی ہے نا مردوں کے لیے کہ سر کو جھکا دیا جاتا ہے کہ بھی پیار مل جائے۔ اب وہ ان سے پیار نہیں لیا جا سکتا، ان کو اپنے جسم اپنے سر کو ہاتھ نہیں لگایا دیا سکتا، کیونکہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، نا محرم ہے۔ محرم کے سامنے آپ تھوڑا سا یعنی اگر ان کا ہاتھ نہیں جاتا، اگر وہ ہاتھ جاتا ہے کھڑے ہوئے صحیح طریقے سے تو ان کے سامنے ایسے جا کے صرف نظریں جھکا لے، گردن پوری جھکانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، نظریں جھکا لیں اور پھر ان سے سر پہ پیار لے لیں، بس بات ختم۔ ہاں اگر وہ کوئی اتنا بزرگ ہے، لیٹا ہوا ہے،
وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، یا بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، اب ان تک ہمیں جانے کے لیے خود ہی جانا ہوگا کہ تاکہ وہ ہمارے سر پہ پیار دے سکیں. تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی وہ خود تو نہیں چاہ رہے، ہم خود ان سے پیار لینا چاہ رہے ہیں. اگر وہ بزرگ خود بھی یہ تمنا رکھتا ہو کہ ہاں میرے آگے جھکا جائے تو پھر یہ غلط. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کیا کہا، کل تمتعوا، فائدہ اٹھا لو. کب تک، کتنا اٹھائیں گے؟ تھوڑا سا پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ دنیا کیا ہے، تھوڑی سی ہے. کوئی اتنے سال بھی جی کر آخرت میں کیا کہے گا، میں آدھا دن لگا آیا ہوں، ایک دن لگا آیا ہوں، دن کا 1 گھنٹہ لگا آیا ہوں، میں تو اس سے زیادہ نہیں جیا. تو یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس میں تم ان سے کہہ دو پھر فائدے اٹھا لو، جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو. آخرکار کیا ہے، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر لوٹ کے کہاں آنا ہے، بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک کیا، پوجا پاٹ کی ہے، بزرگوں کے آگے جھکے ہیں، یعنی انہیں اولیاء اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے، اور آگ کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے. لیوادی، میرے بندوں سے. میرے بندے، رب کے بندے کون سے ہیں؟ سارے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن رب اپنے بندوں میں سے بھی مخصوص کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. اور دوسرے بندے کون سے ہیں؟ اگر ایک رب کے بندے ہیں، رب کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہہ دیں، تو دوسرے کون سے بندے ہوں گے؟ ہاں، ہم نے مختلف جگہوں پہ پڑھا بھی ہے، عربی میں بھی آتا ہے، عبد الشیطان، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، شیطان کی بات ماننے والے شیطان کے بندے ہیں، رب کی بات ماننے والے رب کے بندے ہیں. تو یہاں جب رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے، ہم دیکھیں کہ ہم ہیں رب کے بندے کے نہیں ہیں. اگر ہیں تو یہ حکم میرے لیے ہے، اور وہ حکم کون سا ہے؟ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لے آئے ہیں، انہیں کہو کہ وہ نماز کو قائم کریں، چھوڑنا ہی نہیں ہے. کسی بھی صورت میں کبھی بھی نماز کو چھوڑنے والا نہیں بننا. جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جون سا ٹائم بھی ہو، ٹائم جب ہو گیا ہے تو پھر نماز کو ادا کرنا ہے. تو یہ وہ پہلا حکم ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. اگر ہم اس حکم پر عمل کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ رحمان کے بندے ہوں گے. اگر ہم نماز صرف پڑھیں گے، قائم نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہی نہ ہوں. کیونکہ رحمان کے بندوں کے لیے نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے انہیں رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اور ظاہری طور پر بھی خرچ کریں. پوشیدہ کہتے ہیں چھپا کر، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ظاہری طور پر یعنی لوگوں کو دکھا کر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے تو اس کے سامنے دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی آ کر بڑے مجمع میں اپیل کر دیتا ہے تو بندہ نکال کے اس کو دے دیتا ہے، وہ ظاہری صدقہ ہو جاتا ہے. اور اکیلے میں بیٹھے ہوئے کہیں صدقہ کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ کیا ہوگا؟ پوشیدہ. اور ایک پوشیدہ صدقہ مزید اس سے بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مجھے خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کتنا صدقہ کیا ہے. تو پوشیدہ یعنی چھپا کر. یہاں جو ہے نا یہ چھپا کر کم رات کے دنیا سے لوگوں سے چھپا کر، وعلانیہ اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے، دونوں صورتوں میں صدقہ کرنا ہے. اب بتائیں کتنی صورتوں میں ہم کرتے ہیں؟ ہم تو کریں بھی نہ. حالانکہ ڈیلی صدقے کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ڈیلی جب ہمارے پاس پاکٹ منی آتی ہے تو ہم پاکٹ منی سے ڈیلی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. کبھی دکھا کر خرچ کر لیں، کبھی چھپا کر خرچ کریں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے صدقہ کیا کہ نہیں کیا. کبھی ظاہر کر کے کریں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، تاکہ انہیں بھی ترغیب مل جائے. گھر کے اندر ہوتا ہے نا کہ کبھی امی کے سامنے، بہن کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، شاید کہ انہیں بھی ترغیب مل جائے کہ یہ بھی صدقہ کر لیں. تو دونوں صورتوں میں ہم نے صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں چھپا کر کرتی ہوں بس کافی ہے، نہیں، ظاہری بھی کرنا ہے. دونوں اللہ حکم دے رہا ہے. من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع، نہیں ہے تجارت، فی، اس میں، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی. یعنی تجارت سے مراد خرید و فروخت بھی ہوتا ہے. تجارت سے مراد یہ بھی ہے کہ اس دن ہم کہیں کہ اللہ یہ پیسے لے لے، یہ مال لے لے، اب جنت دے دے. ایک تجارت ہی ہے نا. ہم لوگوں کو، ہم کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ چیز ہمیں دے دو. پیسے کو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو چیز ہماری ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا، بتاؤ اگر تمہارے پاس دنیا میں جو کچھ تھا وہ تم دے کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو کیا جواب دے گا؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. رب کہے گا میں نے اس سے بھی کم بات کی تھی تجھ سے، لیکن تجھ نے اس پہ عمل نہیں کیا. وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا.
تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن ہمارا وہ مال جس کو ہم دنیا کے اندر اپنے ساتھ لگائے رکھا اور ہمیں اتنا پسند تھا، اب جنت کو دیکھ کر ہمیں وہ مال بھی پسند نہیں ہوگا، ہم کیا کر رہے ہوں گے کہ وہ مال دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو وہ مال جو دنیا میں میرے پاس ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے دنیا میں جنت لے لوں تو ممکن ہے کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن وہ مال آخرت کے دن دے کر میں جنت خریدنا چاہوں گی تو اس دن کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ آج مجھے اللہ کہہ رہا ہے جنت خرید لو، آج میرے پاس موقع بھی ہے کہ میں جنت کو نیکیوں کے ساتھ بھی خرید سکتی ہوں، مال کے ساتھ بھی خرید سکتی ہوں، نماز کے ساتھ بھی خرید سکتی ہوں، روزہ عبادات کے ساتھ بھی خرید سکتی ہوں۔ اگر آج میں نے یہ موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ کتنی پیاری دوستیاں ہوں، ایک دوسرے کے بغیر جینا بھی نہ ہو، لیکن اس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کاموں کا سر اسلام ہے، یعنی جیسے ایک بندہ سر کے بغیر ادھورا ہے نا، تو تمام کاموں یعنی نماز ہے، عبادت ہے، ساری چیزیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام چیزوں کا سر کون سا ہے؟ اسلام۔ کلمہ پڑھیں گے تو ان چیزوں کا فائدہ ہے، کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ کافروں کے بارے میں پوچھا تھا نا کہ کافر رزق کو خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو کیا ان کی نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی؟ کیا کہا تھا؟ دنیا میں ان کو ان کا فائدہ دے دیا جائے گا۔ کیوں آخرت میں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سر کے بغیر جسم نہیں ہے، تو اسی طرح اسلام کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسلام ہوگا تو نیکی پر اجر بھی آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح اس کا ستون نماز ہے، تمام کاموں کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ تمام کاموں کی کوہان کون سی چیز ہے؟ جہاد۔ کوہان کہتے ہیں بلندی کو، بلندی کیا ہے؟ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اب دیکھیں ہم تو یہ جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیے ابھی کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہے کہ ہم کریں۔ غزہ کے اندر کتنے حالات ہیں، وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، اپنی جنگ خود وہ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اس عمل تک پہنچوں تو میرے لیے کیا ہے کہ میں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تیر کو بنانے والا، تیر خریدنے والا اور تیر کو چلانے والا تینوں برابر ہیں اجر میں۔ تیر کو بنانے والے کی نیت کیا ہے؟ میں تیر اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ کافروں کو لگے گا۔ لینے والے کی نیت کیا ہے کہ میں لے کر دوں گا کیونکہ میں خود جا کر چلا نہیں سکتا، تو میں لے کر دوں گا تو یہ جب لگے گا تو مجھے بھی اجر ملے گا۔ چلانے والا چلا رہا ہے، جا کر جہاد کر رہا ہے، تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ تو اگر ہم وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے معاملات کے لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں پیسوں کو خرچ کریں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ جہاد میں حصہ مل جائے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم جنہ، کہ لوگوں اللہ کے راستے میں جنت کو خریدنے کے لیے تم مال کے ساتھ بھی جہاد کرو اور جانوں کے ساتھ بھی۔ تو اگر ہم جان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس مال، ابھی ہم نے پڑھا اللہ کے راستے میں ہم نے ویسے ہی خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنے کا بہترین طریقہ، ہمارے پاس بہترین مصرف کون سا ہے کہ ہم یہاں پر کسی کو دیں گے، ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں تو سارے لوگ مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ انہیں کوئی کاروبار بھی نہیں کرنے دے رہے، کوئی کام بھی نہیں کرنے دے رہے، گھر بھی نہیں ہے ان کے پاس، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ جب وہ کھائیں گے، طاقت آئے گی تو آٹومیٹکلی جنگ لڑ سکیں گے۔ تو یہ ہمارا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بِأَمْوَالِهِمْ، مال کے ساتھ جہاد، ہمارا حصہ مل جائے گا اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں کام ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ستون کے بغیر بھی کوئی جگہ نہیں بن سکتی، اور اسی طریقے سے چھت نہیں ہے تو بلندی چھت ہے، چھت کے بغیر بھی کوئی جگہ تعمیر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اسلام نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اسلام کو تو ہم نے قبول کر لیا ہے، اب ہمارا ستون جو ہے وہ بھی ہم نے مضبوط بنانا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز ہمارا ایسا ستون ہو کہ کوئی گرانا چاہے گر نہیں سکے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ اچھا چھوڑو گھر جا کے پڑھ لینا، میں نے کیا کہا، ہاں ٹھیک ہے میں بھی گھر جا کے پڑھ لوں، نہیں، ہمارا ستون کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہم نے نماز کو نماز کے وقت میں ہی انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ یعنی عہد سے مراد کہ کوئی اگر مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا، اور جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ یہی ایک دیوار ہے جو میرے اور ہمارے اور ان کے درمیان ہے۔ جس نے یہ دیوار گرا دی وہ کس میں شامل ہو گیا؟ کفار میں، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت اللہ کے نبی ہمیں بتا گئے، اور اس چیز کے اوپر اگر آج ہم پابندی کر لیں ممکن ہے کہ باقی نیکیاں بھی ہم سے ہو جائیں، کیونکہ قرآن کے اندر ہی آتا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور برائی سے بھی بچا لیتی ہے۔ جب نمازیں بہترین ہوں گی تو انشاءاللہ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، بس نکالے اس کے ساتھ پھل جو رزق ہے تمہارے لیے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے شریک بنا دیے ہیں، اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم جن کو اللہ کہتے ہو کیا ان میں یہ صفات ہیں؟ اللہ اپنی صفات کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لائق کون ہے، معبود کے عبادت کے لائق کون ہے، معبود تمہارا کون ہو سکتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ معبود نہیں بن سکتا، ہر ایرے غیرے کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا، اس کے بعد آسمان سے پانی کو نازل کر دیا۔ کوئی اور ہے ایسا کر سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نے اس میں سے پھل نکالے جو کہ ہمارے لیے رزق ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ تم اس سمندر کے اندر اس کے حکم سے چلو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو بھی اس نے مسخر کیا۔ یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے کشتیوں کے ذریعے بھی تجارت کے معاملے چلا دے۔ دیکھیں کئی ایسے ممالک تھے جن ملکوں میں جہاز تو اب بنائے ہیں نا لوگوں نے، لیکن پہلے لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریولنگ کر کر تجارت کے ذریعے سامان بھیجا جاتا تھا۔ اب جہازوں کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے، جس کے پاس جہاز والا معاملہ نہیں ہے۔ بہت سے مال ایسے ہیں، بہت سے تجارت کے سامان ایسے ہیں جو جہازوں کے ذریعے نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ بحری جہازوں کے ذریعے۔ اکثر باہر کے ملکوں سے لوگ جب سامان منگواتے ہیں نا تو وہ جہاز کے ذریعے سے کم ہی آتا ہے، زیادہ تر کس چیزوں سے آتا ہے؟ بحری جہاز کے، کیونکہ بحری جہاز کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے جہاز کی نسبت۔ جہاز میں اتنا سامان نہیں آ سکتا کیونکہ اس نے اڑان بھرنی ہوتی ہے، اور بحری جہاز کے تو بہت زیادہ آپ دیکھ لیں 5 6 منزلیں ہوتی ہیں، اور اس کا تہ خانہ بھی اتنا اچھا خاصا ہوتا ہے کہ سامان لوگ بڑے بڑے سامان لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے یہ کشتیاں بنائیں اور اس کو دریاؤں میں چلنے کا راستہ بتا دیا، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا سے مراد کہ دریاؤں کے پانی کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اسی طریقے سے چلا دیا کہ جب کشتی چلتی ہے تو وہ چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ اگر کشتی چلے ادھر اور پانی کا بہاؤ ادھر آ جائے تو کشتی چل ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت تمہاری کشتیوں کو چلانے کے لیے دریاؤں کو بھی اس نے مسخر کیا، بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند دائبین کہ وہ پے در پے چلنے والے ہیں، یعنی ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پہلا چلا جاتا ہے۔ چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے، سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے۔ پے در پے سے مراد ایک کے بعد دوسرے کی باری ہے اور وہ اپنی وقت مقرر پر آ جاتے ہیں۔ اور اگر سورج چاند کو مسخر نہ کرتا تو دن اور رات کا حساب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اللہ وہ ذات ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، یعنی بنا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ ہم مانگتے ہیں نا رب سے اور ہمیں مل بھی جاتا ہے، سم ٹائم تو اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ تو جو چیز ہم نے اپنے رب سے مانگی رب نے ہمیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم اس کو شمار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، بتوں نے نعمتیں دی، اولیاء اللہ نے نعمتیں دی، پیروں فقیروں نے اتنی نعمتیں دی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس نے جو ہمارے رب نے دی، تو عبادت کے لائق بھی وہ رب ہی ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان یقیناً بہت بڑا ظالم بھی ہے۔ ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے، اور ناشکرہ بھی ہے۔ کہ شکر کیا ہے؟ کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے نہریں بنائیں، سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، تو عبادت بھی اسی رب کی ہی ہم کر لیں، لیکن ہم ظالم بن جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ناشکری کرتے ہیں کہ رب نے دیا ہی کیا۔
اور جبکہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم گن ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی نعمتوں کے حوالے سے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے پاکیزہ رزق دیا، برکت والا کھانا عطا کر دیا، غیر مکفیش ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، کہ جسے ناکافی سمجھا گیا، یعنی وہ برکتیں ہیں جسے ناکافی سمجھا گیا، یعنی بہت زیادہ برکتیں ہیں جس کی ہمیں مزید ضرورت نہ ہو، نہ چھوڑا گیا ہے اور نہ اس سے بے پرواہی کی گئی ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں بہت کچھ عطا کر دیا۔ یعنی یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ مین بات یہ ہے کہ دعا پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کہ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے میں اتنی نعمتیں تھیں جو رب نے ہمیں کھلائی ہیں، ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس دور میں تو یہ اس طرح سے سالن بھی نہیں بنائے جاتے تھے، اتنی چیزیں ہی نہیں تھی، یہ تو آہستہ آہستہ بنا، یا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف سرکے سے کھانا کھا لیتے تھے۔ اور ہمارے ایک سالن کے اندر کتنی نعمتیں ڈلتی ہیں، کتنے مسالے ڈلتے ہیں، ساری نعمتیں، اور پھر جا کر ایک سالن تیار ہوتا ہے اور اس میں کتنے ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔